जी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी जो तवज्जो है वो 2 अहम बातें, 2 अहम वाक़यात की तरफ करानी है और इसलिए आपकी तवज्जो करानी है क्योंकि इसके ऊपर लेकर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी यूथिया ब्रिगेड के व्लॉगर्स हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, जो पीटीआई के साथ है और जो इमरान खान की सो कॉल्ड मकबूलियत का फ़ायदा उठाना चाहता है कि जी वो क्योंकि मकबूल है तो हम उन्हीं के हक़ की बात करें, उन्हीं की तरफ की बात करें, उनसे अगेंस्ट हम बात ना करें। वो इस हद तक आगे चले जाएंगे और चले गए हैं कि वो इस चीज़ को भी जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को, जो कि मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। दोनों का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, दोनों वाक़यात का ताल्लुक़ एक ही जगह से है, वो है जी द ऑनरेबल हाउस, द रिस्पेक्टेबल हाउस, हमारी पार्लियामान। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग हों तो उनके लिए तो पार्लियामान भी कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि खाना काबा में जा कर के सियासत कराए थे। ये तो वो लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये इतने बेशरम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इतने बग़ैरत लोग हैं कि ये तो अल्लाह के घर जा कर के भी गंदी ज़बानें और गंदी हरकतें करके आए थे, तो ये पार्लियामान का क्या तकद्दुस करेंगे। मुझे तो गुस्सा आता है और मुझे अफ़सोस होता है उन लोगों पर जो इन लोगों को पार्लियामान में लेकर आए हैं। एक है जी वो आदमी जिसका मुझे नहीं लगता कि मुझे आज के बाद मैं नाम लेना पसंद करूँगी। उसका नाम है जी सनाउल्लाह मस्ती खेल। वो कुछ ऐसी मस्ती चढ़ी, पता नहीं क्या पी कर आए थे, कोई नशा करके आए थे, पता नहीं क्या कोई सूटे लगा कर आए थे, होशो हवास बिल्कुल खो चुके हैं। और पार्लियामेंट के अंदर आ कर के उनको ख्वाजा आसिफ साहब की एक रोज़ पहले की गई तकरीर लड़ गई। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इज़ अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन और वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, उनकी तकरीर वो होती है। पीटीआई वाले पिट मरते हैं, 100 गालियाँ देंगे, 100 ताने मारेंगे, 100 नारे बनाएंगे, 100 हैशटैग बनाएंगे और ख्वाजा आसिफ की एक तकरीर उन 100 टैग्स की जो है वो ख़त्म कर देती है, उसका असर ज़ाया कर देती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़्यादा तकरीर की और यहाँ पर मैं एक और कौम यूथ के रूह रवां शहरियार आफरीदी साहब का ज़िक्र करूँगी, और वो मैं इसलिए ज़िक्र करूँगी क्योंकि शहरियार आफरीदी साहब ने एक ज़माने में ये बड़ी क्लियरली बात की थी कि वसीम बदामी साहब के शो के अंदर कि जी भाई जो जनरल बाजवा हैं वो तो हमारा बाप है, वो तो कौम का बाप है। तो टेक्निकली उस हिसाब से देखा जाए तो शहरियार आफरीदी साहब क्योंकि जनरल बाजवा को अपना बाप कह रहे थे, बाद में खैर उन्होंने बाप की बहुत गुस्ताखी भी की और बाद में उन्होंने बाप के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इतना बुरा सलूक किया कि गाली गलौज पे उतर आए, उसके घर के ऊपर हमले पे उतर आए। ज़ाहिर बात है GHQ तो बाप का घर ही है ना, तो अब ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई तमीज़ तमद्दुन हर चीज़ के अंदर एक लाइन तो होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शहरियार आफरीदी साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के बेटे बने। तो वो जो जुमला बोला था ना उन्होंने, वो सुनहरे हरूफ में लिखा जा चुका हुआ है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर, और इसका ताना उनको मिलेगा हमेशा कि भाई ये तो आर्मी चीफ़ को अपना बाप कहते थे। मतलब ऐसा बाप जो कि हर 3 साल के बाद या 6 साल के बाद बदल जाए तो ख़ुद सोचने वाली बात है। खैर लेकिन एनीवेज़ इनकी मोहब्बतें इतनी थी। तो उनका भाई अपैरेंटली आखिरी दिन है पार्लियामेंट के अंदर, जनरल बाजवा के बेटे शहरियार आफरीदी का आखिरी दिन, ठीक है। अब शहरियार आफरीदी 2 बातों की वजह से बहुत अहम है। एक तो ये कि जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जो अपनी बेशर्मी, ढिठाई, बग़ैरती, लुच्चड़पन, आवारापन और जितने भी मैं घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ उनके लिए, उनकी घटिया ज़बान और घटिया मेंटालिटी के लिए, वो कम होंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी आप जो घटिया अल्फाज हैं वो ख़ुद लिख दीजिएगा उनके लिए। उसका ताल्लुक भी बेसिकली इसी से है क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने शहरियार आफरीदी साहब के हवाले से इस बात को कोट करके कि भाई ये तो जनरल बाजवा को अपना बाप कहते थे, ये तो आर्मी चीफ़ को कौम का बाप मानते थे, ये तो अपना बाप मानते थे, इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा और फलाना टमकाना। ज़ाहिर बात है ख्वाजा आसिफ साहब इनको आईना दिखा रहे थे कि इनकी क्या करतूतें और इनकी क्या बातें रही हैं। वो लड़ गई, वो ख्वाजा आसिफ साहब लड़ गए सनाउल्लाह मस्ती खेल को। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल का अपना एक किबला तो है नहीं, सीधी सी बात है। काफ में थे, नून में थे, फिर आज़ाद हो गए, फिर उसके बाद जी अभी ये सुन्नी इत्तेहाद, ये जो भी पीटीआई है वहाँ से अब भक्कर से इनका ताल्लुक़ है। और खैर वैसे तो इनको देखकर भी यही लगता है कि भाई ये क्या करने आए हैं, ये जिस ऐवान में खड़े हैं ये क्यों खड़े हैं। इन जैसे लोगों को ठुड्डे मार कर, जूते मार कर के बाहर निकालना चाहिए, सीधी सी बात। और मुझे तो हैरानगी होती है कि कौन से लोग हैं जो उन लोग को वोट करते हैं, जिनकी आप शक्ल देखना नहीं पसंद करते, जिनकी आप आवाज़ सुनना नहीं पसंद करते। अब ये गुस्सा मैं आपको इतना इसलिए दिखा रही हूँ और इसलिए आप तक आई होप सो कि इस कैमरे के थ्रू गुस्सा कन्वे हो रहा है क्योंकि पार्लियामान में खड़े होकर के जो उन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने भाई फुल टाइम जिस ज़बान का इस्तेमाल किया अपनी उस तकरीर के अंदर,
اس کے بعد تو صرف ان کو خیر اسمبلی سے نکال دیا گیا ہے، ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے، لیکن ان کو فار ایور بین کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے بڑا گندا لفظ استعمال کیا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی وہ لفظ کیا ہے، اور سمجھ جائیں بس، مطلب بہت ہی گندا لفظ تھا، اتنا گندا لفظ تھا کہ اگر پی ٹی آئی والوں کے اندر اپنے اندر کوئی شرم حیا ہے، شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی تقریر کی، بڑی باتیں کر رہے تھے اپنی بیوی بیٹی کے بارے میں، وہ اس طرح کا لفظ ہے کہ شہریار آفریدی بھی اپنی بیوی بیٹی کے سامنے نہیں بول سکیں گے، اور آپ نے وہ لفظ، یہ ثناء اللہ مستی خیل بھی اپنی بیوی بیٹی کے سامنے نہیں بول سکیں گے، بیوی بیٹی کیا، ثناء اللہ مستی خیل تو اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں بول سکیں گے، ثناء اللہ مستی خیل تو اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں بول سکیں گے اگر عزت اور غیرت والے ہوں گے، لیکن وہ لفظ، وہ الفاظ جو آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ نہیں بول سکتے یا ہچکچائیں گے، آپ نے وہ لفظ پارلیمان کے اندر استعمال کیا، اس فلور پر استعمال کیا جہاں پر پاکستان کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو خیر جی، بڑے گھٹیا الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا اور اس کو پی ٹی آئی نے بڑا اون کیا، ذرا بھی مذمت نہیں آئی، چوں تک نہیں کی گئی، نہ جو ہے یہ عمر ایوب صاحب نے کچھ کہا کہ نہیں یار غلط ہوا ہے، نہ ہی جو ہے گوہر خان نے کہا، نہ ہی شہریار آفریدی نے کہا، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ سارے گندے ہیں، دماغ گندے، زبان بھی گندی۔ اب میں شہریار آفریدی صاحب کی طرف آنا چاہوں گی، جو باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں، خود ساختہ بیٹے، زبردستی کے دھکے سے بیٹے، باجوہ صاحب نے تو نہیں ان کو بنایا تھا، انہوں نے، یہ بن گئے ان کے بیٹے، تو باجوہ صاحب جی ہمارے باپ ہیں، یہ وہی شخص ہیں جو کہ رانا ثناء اللہ پر کلمہ پڑھ کر الزام لگاتے تھے کہ جی جان اللہ کو دینی ہے، جنہوں نے صرف انہوں نے دینی ہے، باقیوں نے تو جیسے دینی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی پھر ان کا منہ کالا ہوا، اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو بشرا بی بی ہیں وہ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، ایسے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ میری ماں کے برابر ہے۔ بھائی یہ نا شہریار آفریدی صاحب، ایک تو آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی یہ جو بھی رشتے ہیں نا، ان کو پہلے ذرا سوچ سمجھ کے بنایا کریں، کیونکہ بعد میں پھر آپ ان رشتوں کو سے مکر جاتے ہیں، بالکل ویسے جیسے آپ کے لیڈر بھی مکر جاتے ہیں، پھر میں بھی کیا ایکسپیکٹیشنز لگا سکوں، میں تو صرف آپ کو ایڈوائس ہی کر سکتی ہوں، ناٹ دیٹ کہ آپ کو میری ایڈوائس چاہیے، لیکن پھر بھی ذرا رشتے جو ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کے رشتے نہیں ہوتے نا، مائیں بہنیں بیٹیاں باپ سب کے رشتے ہوتے ہیں، ہم تو بڑا ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، پھر ایک غلط میسج جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے باپوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ آج ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی اپنی ماں کہہ رہے تھے، پنکی پیرنی کو بھی اپنی ماں کہہ رہے تھے، تو بھائی سوچ سمجھ کے، مطلب ایک دم سے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو عثمان ڈار، جو عمر ڈار ہے نا، وہ تو 1 منٹ یہ تقریر سن کے ذرا اپنی کرسی سے کوئی 4 فٹ اوپر اچھلے ہوں گے کہ یار آج میری ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کو کیا ان کی عزت کریں گے، جو سیدھی سی بات ہے۔ بھائی باجوہ صاحب کی اگزامپل ان کے سامنے، پھر میں بھی ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں، وہ عمران خان جو اپنی بیٹی کی عزت نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے، عزت کیا ہے، آپ اون ہی نہیں کرتے، ہم دام نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو، خیر جی بات کسی اور طرف چل جائے گی۔ آج وہ یہ فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری بیٹی کو گھسیٹا گیا، میری بیوی کو لاتیں ماری گئیں، رو ناکے ہوئے سن، اینا رو ناکے ہوئے سن، بالکل بس ایسے کہ بس ابھی آنسو گرنے لگیں۔ تو ایوان میں تھوڑا سا شور ہوا، اور شور کیا بلکہ بیسیکلی کسی نے کہا کہ بھئی ذرا آپ ایوان کے اندر تھوڑی خاموشی تو کرائیں نا، تو اس کے اوپر انہوں نے پیچھے پلٹ کے، جن خاتون نے بولا، جن ایم این اے نے بولا، ان کو پیچھے پلٹ کے بولتے ہیں کہ بھئی مجھے آرام سے سن لیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ یا آپ کی ماں یا بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جو کہ میری ماں اور بیٹی، جو میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، سو لہٰذا سن لیں، اور کیا پتہ آپ شاید مجھے آخری بار سن رہے ہو۔ اچھا جب آخری بار سن رہے ہو تو بڑی سنسنی آ گئی، او ہو بھائی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے یہ کر دیا، اب تو یہ پارلیمنٹ سے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اب جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، ہر جگہ پہ جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیلی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایموشنل کارڈ کھیلا ہے، ایک ترس کارڈ کھیلا ہے، ایک ہلکا سا سافٹ سی بڑک لگائی ہے، اور بڑک مجھے، آپ کو، جنرل عاصم منیر کو، یہ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو، شہباز شریف کو، حکومت کو نہیں لگائی، یہ تری ایک سافٹ سی ایک ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے یہ انہوں نے عمران خان کو کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ہی زیادہ ڈویژن ہے، اتنی دھڑا بندی ہے، کیونکہ بھائی شہریار آفریدی صاحب پہلے تو 9 مئی کو دعوت دیتے رہے تھے، چلو چلو جی ایچ کیو چلو ہے، چلو آؤ جی ذرا میرے بیاد روٹی کھا لو، یہ کہہ رہے تھے ان کو، آ جاؤ یار، وہاں پہ رات فتح علی کا کانسرٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ ہے، چلو آؤ جی ملکوں کا نقدہ کوکا جی ایچ کیو میں جا کے سن لیتے ہیں، پہلے تو سب کو انوائٹ دے رہے تھے، آن کیمرہ ہے، چلو چلو جی ایچ کیو چلو، ہاں مطلب ظاہر سی بات ہے جی ایچ کیو کانسرٹ سننے جا رہے ہوں گے، ملکوں کا گانا سننے جا رہے ہوں گے، اپنے بیادی روٹی کھان جا رہے ہوں گے، میں نے نہیں پتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ریپرکاشنز بھی ہوئے، مقدمے بنے، کیسز بنے، جیل میں رہے، باہر بھی آ گئے، کافی ان کا ویٹ لاس وغیرہ بھی ہوا تھا،
پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اتنی انہوں نے صحبتیں برداشت کی. ان کو تو یہ لگتا ہے مطلب یہ ان کا یہ شہریار آفریدی کا یہ پرسپیکٹیو ہے. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے اصل پرسپیکٹیو بھی رکھوں گی جو کہ میرا نہیں ہے لیکن جو اصل پرسپیکٹیو ہے وہ میں رکھوں گی آپ کے سامنے. شہریار آفریدی کا پرسپیکٹیو ہے کہ جی ساری مشکلات ہم جھیلیں, عمران خان کے آرڈرز کو فالو ہم کریں, جی ایچ کے اوپر حملے ہم کریں ہیں, اور جب باری آئے تو چاہے لیڈر آف دا اپوزیشن ہو یا چاہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہو یا جو بھی پارٹی کے اندر آگے پارلیمان کے اندر آگے لے کر چلنے کی جب بات ہو تو ہمیں تو اگنور کر کے جو ہے وہ باقی لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک پرابلم تھی. صحافیوں نے بھی پوچھا بھی آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کے بعد رپورٹرز اور کھڑے ہو جاتے ہیں میڈیا کے جو نمائندے ہیں ساؤنڈ بائٹس کے لیے, وہ زرتاج گل صاحبہ جو کہ وہ کووڈ-19 کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ جی وہ 19 قسم کا ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں پاکستان کے اندر موسم کتنے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ان کا انٹلیکٹ لیول تو خیر بہت ہی ہائی ہے. تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ نہیں انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا شہریار آفریدی نے اور نہ ہم ان کو استعفیٰ دینے دیں گے. سو یہ وہ بڑکے ہی ہیں, ایسے ہی بڑکے ہیں, ٹھنڈی بڑکے ہیں بالکل ویسے جیسے عمران خان صاحب دیتے ہیں. تو استعفیٰ تو مجھے نہیں لگتا کوئی آنا ہے. اور یہ جو بھی چل رہا ہے نا اس کا پاکستان سے اور اس کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کا اپنی انٹرنل سیاست سے ہی لینا دینا. یہ تو ابھی شروعات تھی اس قسم کے ٹینٹرمس کی, ایموشنل ٹینٹرمس کی. ابھی علی محمد خان صاحب ہوں گے, ان کے بعد اس کے علاوہ اون عباس بپی صاحب ہوں گے, ایسے اور بہت سے لوگ آئیں گے جن کو اگنور کیا جا رہا ہے, جن کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی انٹرنل پالیٹکس کی طرف. تو اور یہی وہ لوگ ہیں, یہی بیسیکلی وہ لوگ ہیں, اور ان جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو تل تل کر کے ماریں گے, ان کی سیاست کو قطرہ قطرہ کر کے, وہی جیسے آرسنک کے قطرے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا, یہ آرسنک کے قطرے ڈال دیے, ہارپک کے 3 قطرے ڈال دیے, جنرل عاصم منی مجھے مارنا چاہتا ہے, جنرل باجوہ یہ کرنا چاہتا ہے, شہباز شریف یہ کرنا چاہتا ہے. یہ جو زہر کے قطرے جو عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم کریں گے, یہ وہ اصل میں یہ وہ تیزابی قطرے ہیں. ٹپ 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 ٹپ, ڈراپ بائی ڈراپ, بریک بائی بریک جیسے کہتے ہیں نا, یہ عمران خان صاحب کو ختم کریں گے. کیونکہ پارٹی کے اندر اتنی ڈیوائیڈ ہے اور سیاست جو ہے خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, پاکستان, انڈیا, اس طرح, اور خیر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ابھی اسپیسیفکلی, تو سیاست اس ملک کے اندر از آل اباؤٹ پاور. یہ صرف طاقت کا کھیل ہے, پاور کا کھیل ہے. اور عمران خان صاحب اپنی پاور کسی اور کو دینا نہیں چاہتے, اپنی پارٹی کے اندر بھی کسی اور کو دینا نہیں چاہتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ریپرکشن تو ان کو سہنے پڑیں گے. ہاں ایک بات اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں جو کہ میں بھول گئی کرنا, اور وہ یہ ہے کہ جی شہریار آفریدی صاحب نے روتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جی بیٹی کو گھسیٹا گیا, بیوی کو لاتے مارے گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ واقعی ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن 9 مئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن 9 مئی کو جی ایچ کیو جانے کا دعوت نامہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا. 9 مئی کو آپ نے جو پاکستان کی ریاست کے اوپر کھلواڑ کیا اور اس کے بعد آپ تن کر کھڑے ہیں کہ جی ایک ہی نام نکلے گا, عمران خان, عمران خان, عمران خان. اوقات اور کرتوت یہ ہے کہ عمران خان تو آپ کو کھل کر اون بھی نہیں کر رہا. اوقات اور کرتوت تو یہ ہے کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کے بدلے میں آپ پوری قوم کو یہ تو بتاتے ہیں کہ جی میری بیوی کے ساتھ یہ ہوا اور میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا, لیکن اس عمران خان نے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ آپ کو پارلیمان کے اندر عزت دے. لیکن دین اگین عزت 2 ویز ہوتی ہے, دی جاتی ہے لی جاتی ہے. آپ نے اس مٹی کو عزت نہیں دی, اس لیے اس مٹی نے آپ کا منہ کالا کیا. اسی لیے جو شہریار آفریدی ہیں, اسی لیے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ روتے پٹتے نظر آتے ہیں. یہ پہلے بھی خیر یہ ابھی نہیں مطلب صرف ان کا رونے والا منہ ہونے والا ہوا تھا, یہ بلکہ جب پارلیمنٹ میں آئے تھے اوتھ لینے کے لیے بھی, تو یہ وہ جو کیا نام ہے وہ جو اسٹیٹ سیکریٹری بنتے تھے ہر جگہ پہ, ان صاحب کی بھی بڑی آکر تھی, فیصل جاوید. ہاں فیصل جاوید, اس کے گلے لگ کے بہت روئے تھے, دونوں پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے, بچوں کی طرح روئے تھے. تو مجھے تب لگا کہ یار ابھی ان کو سمجھ میں آ گیا ہے, اب یہ کچھ ٹھیک کریں گے, لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا, وہ لوگ جو اللہ کے گھر کا خیال نہ رکھے اور اللہ کی قسمیں ایویں ہی کھا لیں کہ جی یہ بھی پتہ ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے, اور پھر بھی قسمیں کھا کھا کے کلمہ پڑھ پڑھ کے آپ استغفر اللہ آپ جھوٹ بولے, اور پھر اس کے بعد آپ ایموشنلی اور اپنے آنسوؤں کا اور اپنی بیٹی کی ٹریجڈی اور اپنی بیوی کی ٹریجڈی آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر صرف اس لیے بتائیں کیونکہ آپ عمران خان کو شرم دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یار میں نے کیا کیا کچھ تمہارے لیے برداشت کیا اور تم نے بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا, رائٹ, سوائے ایک ٹکٹ کے کچھ بھی نہیں دیا. سو مسئلے تو ہوں گے پھر.
تو اسی طرح عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو جائے گی. اب یہ باقی پارٹیوں میں چلے جائیں, میں تو سیریسلی ان کو کہوں گی کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں, وہاں بڑی جگہ ہے, سنی اتحاد میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, لیکن آپ اپنی جب تک مینٹیلٹی, اپنے آپ کو جب آپ تک کلینز نہیں کریں گے نا, اپنے آپ کو صفائی نہیں کریں گے اپنی دماغی اور زبان کی, تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو